दोस्तों ये कहानी हमारी एक बहन की है जो लिखती हैं कि इम्तिहान सर पर थे। हमारी कोई खास तैयारी नहीं थी। ताई और अम्मी ने मेरे भाई अहसन से कहा कि तुम इन दोनों को मैट्रिक की तैयारी करवा दो। यूं फरहाना रोज शाम को हमारे घर आने लगी। भाई अहसन ने एक टाइम टेबल बनाया और सबक याद करने की कुछ आसान और मुफीद बातें बता दी। अंग्रेजी के साथ साथ वो हमको रियाजी के सवालात भी समझाते थे। हम दोनों तकरीबन रोजाना शाम को 3 घंटे भाईजान से पढ़ती थीं। इसी दौरान भाईजान के दिल में फरहाना की मासूमियत ने घर कर लिया। उन्हीं दिनों अम्मी जान उनके लिए लड़की तलाश कर रही थीं। लिहाजा भाई ने जरूरी समझा कि मेरे जरिए से अम्मी को अपने दिली जज्बात से आगाह कर दें। मैंने अम्मी को बता दिया कि अहसन भाई फरहाना से शादी करना चाहते हैं, लिहाजा आप उनके लिए कहीं और लड़की देखने ना जाइए। दरअसल अब्बू और ताया की भी यही ख्वाहिश थी कि फरहाना का रिश्ता अहसन से ही हो, लेकिन अम्मी और ताई इस बंधन से गुरेज़ां थीं। जब बेटे की रजा और मर्जी से मैंने उनको आगाह किया तो वो थम कर रह गईं। जाहिर है कि फरहाना में कोई कमी तो ना थी, ताहम ये कुदरती बात है कि जब जेठानियां देवरानियां अरसे तक एक साथ रहती हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल आपस में रहा करते हैं। बताती चलूं कि शादी के बाद बहुत साल अम्मी अब्बू ताया ताई एक साथ एक घर में रिहाइश पजीर रहे थे। जब दादी का इंतकाल हो गया और हम बच्चे भी बाशऊर हो गए तो दोनों भाई अलहदा घरों में सकूनत पजीर हो गए। हम दोनों ने इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो ताई और फरहाना मेरे भाई का शुक्रिया अदा करने हमारे घर आईं। शाम का वक्त था, मैं फरहाना को लेकर छत पर चली गई। बातों बातों में उससे पूछा कि अगर हम तुम्हारा रिश्ता अहसन भाई के लिए मांग लें तो कैसा रहेगा। वो मुस्कुराई और शर्मा कर मुंह छुपा लिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहती हूँ, इस तरह शर्मा कर मुंह ना छुपाओ, मुझे हाँ या ना में जवाब दो ताकि मैं अम्मी को तुम्हारे घर जाने का कहूँ। वो बोली कि ये तो तुमने मेरे दिल की बात मुझसे पूछ ली है, मुझको अहसन अच्छे लगते हैं। उसका जवाब सुनकर मैं खुश हो गई, जैसे मेरे सर से बोझ उतर गया हो। अगले दिन वो आई तो मैंने इन दोनों को बात करने का मौका दिया और चाय बनाने का बहाना करके उनके दरमियान से उठ गई। जब चाय बनाकर लाई तो देखा कि वो अकेली बैठी थी। मैं महसूस कर रही थी कि अहसन भाई अपनी उस तायाजाद में दिलचस्पी लेते हैं, मगर वो लड़की थी और भाई भी शर्मीले थे, चाहने के बावजूद उससे बात नहीं करते थे। बहरहाल उस रिश्ते में दोनों की रजा तो शामिल थी ही, लिहाजा मैंने अम्मी को राजी कर लिया और ताई के घर भेजा कि वो रिश्ते की बात करें। कुछ पसोपेश के बाद ताई ने हामी भर ली और बातचीत तय हो गई। फिर मंगनी का मरहला आया। मंगनी भी धूमधाम से हो गई। मंगनी के फौरन बाद ही ताया जी ने शादी का मुतालबा कर दिया। अहसन भाई नए नए बरसरे रोजगार हुए थे। अम्मी चाहती थीं कि जिस तरह मंगनी धूमधाम से की है उसी तरह से शादी भी धूमधाम ही से हो। लिहाजा उन्होंने 2 साल की मोहलत मांगी ताकि अच्छी बुरी और जेवर बना सकें, मगर ताया जी दिल के मरीज थे, चाहते थे कि जल्द इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। लिहाजा उन्होंने 2 टोक कह दिया कि या तो लड़की को ब्याह कर ले जाओ वरना मैं बात खत्म कर देता हूँ और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। ताया जी की इस बात से हम सभी परेशान हो गए थे। फरहाना और अहसन भाई की परेशानी देखी नहीं जाती थी। अब्बू ने कहा कि ठीक है, हम शरबत के गिलास पर निकाह पढ़वाकर लड़की को रुखसत कर देंगे। इस पर ताई बिगड़ गईं, कहने लगीं कि मेरी एक ही बेटी है, शादी में तो खूब दिल के अरमान निकालूंगी, आपको खूब अच्छी बरी लानी होगी और जेवर भी 20 तोले से कम ना हो और शादी भी धूमधाम से होगी। अब अगर आपको मंजूर नहीं तो ना सही। और अब्बू कहते थे कि मैं एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, तमाम उम्र बच्चों को रूखी सूखी खिलाई है। मेरी आमदन हराम की होती तो इतना जमा किया होता कि मेरे पास दौलत जमा होती। अहसन भाई को मुलाजमत मिले जुम्मा 8 दिन हुए थे। उनके पास इतनी रकम ना थी कि 2 तोले सोना खरीद सकते। कहा कि 20 तोले खरीद कर जेवर बनवाना इस दौर में जुए शेर में लाने के बराबर था। ताई के मुतालबों से हम लोग बहुत मुश्किल में फंस चुके थे कि उन्हीं दिनों अब्बू की बड़ी बहन लाहौर से आ गईं। उन्होंने हमारा मसला सुना तो ताया के घर जाकर उन पर बरस पड़ी। कहा कि तुम लोगों को लिहाज नहीं है, एक बाप दादा की औलाद होकर कैसी गैरों जैसी शर्तें लगा रहे हो। ना तो फरहान
فرحانہ ان کے لیے دوسری ہے اور نہ احسن تمہارے لیے غیر ہے۔ غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ فرحانہ اور احسن کی شادی سادگی سے کر دیں۔ وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھیں۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ احترام کا درجہ دیا تھا۔ طے پایا کہ احسن اور فرحانہ کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے اور سال بعد رخصتی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ کچھ پیسے بری اور زیور کا انتظام ہو سکے۔ ابو امی نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور زیادہ خرچے کیے بغیر بچوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ٹینشن تھی جو دور ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ بے شک وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ وقت احسن اور فرحانہ کے لیے تو صدیوں جیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں صدیوں سے رواج ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ فرحانہ کی احسن بھائی سے ملاقاتیں اور باتیں پابند ہو گئیں، پس اس رواج نے ان دونوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہی دنوں کینیڈا سے میری چھوٹی پھپھو آ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ فہد نے جب پہلی بار فرحانہ کو دیکھا وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ویسے بھی یہ لوگ فہد کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ لڑکی تو گھر میں مل گئی، لیکن ان کو جب علم ہوا کہ فرحانہ کا نکاح احسن کے ساتھ ہو چکا تو ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے اور محبت کی خوشبودار بیل ہر انسان کو پلک جھپکتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں کوئی شخص اپنی شاطرانہ چالوں سے دو انسانوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتا ہے۔ خبر نہیں فہد کیسا جنونی تھا جس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے احسن اور فرحانہ دونوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ فہد اور اس کی ماں 4 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن ان 4 ماہ میں انہوں نے ہم غریبوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ فہد ایک بااعتماد، چرب زبان اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کو آتا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ سارے گھر والوں کو لبھاتا، کھیل میں الجھا لیتا اور گھر میں رونق میلے کا سما باندھ دیتا۔ آنن فانن وہ گھر کے ہر فرد میں مقبول ہو گیا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا ہم کھل اٹھتے، سبھی اس کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے۔ جو رشتہ اس کا مجھ سے تھا وہی فرحانہ سے تھا۔ اس کی ماں ہم دونوں کی پھپھی لگتی تھیں، لہٰذا کبھی وہ تایا کے گھر اور کبھی ہمارے گھر آ جاتا۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر دوست مگر پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ فہد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس نے فرحانہ کو حاصل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ جال پھیلانا شروع کیا۔ اس نے تایا جی کو ایسی ایسی باتیں کہیں جو ہم نے ان کے بارے میں کبھی کہی ہی نہ تھی۔ ساتھ ہی ان کے پیر پکڑ کر منت کی کہ پلیز تایا جی آپ چچا والوں کو میری کئی باتیں نہیں بتائیے گا، ورنہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور میرا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ البتہ جب واپس کینیڈا چلا جاؤں بے شک آپ تصدیق کر لینا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ ابو کو بھی اس نے اسی طرح کی باتیں کر کے پریشان کیا، پھر اسی طرح پاؤں پکڑ کر منت کی کہ ابھی یہ باتیں تایا سے نہ کہنا ورنہ ہمارے یہاں آنے کی خوشی خاک میں مل جائے گی۔ میں چلا جاؤں تو بعد میں بے شک بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ فہد کے منہ سے تایا اور تائی کی کئی ایسی باتیں سنتے کہ دم سادھ لیتے۔ یوں اس نے ہم سے منسوب کر کے بہت سی باتیں فرحانہ کے گھر کہیں اور ان لوگوں کے دل ہم سے بری کر دیے۔ یہ سب بہتان ترازی تھی اور ان باتوں کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ مثلا امی ابو کے بارے میں کہا کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جلد بازی کی، احسن اور فرحانہ کا نکاح کر دیا۔ اب ہم یہ رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں کیونکہ احسن نے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی پسند کر لی ہے جو جہیز میں کار، بنگلہ اور بہت کچھ لائے گی۔ وہ احسن بھائی کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا باپ بڑی پوسٹ پر ہے۔ لڑکی کا نام شیرین ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک احسن بھائی کے دفتر جا کر تصدیق کر لیں۔ یہ تو سچ تھا کہ شیرین احسن بھائی کے دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھی، خوبصورت تھی، لیکن احسن کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس قسم کا چکر تھا۔ ہمارے بھائی کے دفتر جاتا تھا، اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا تو ذہن میں ایسی کہانی بنائی کہ جس نے فرحانہ اور اس کے والدین کے دل خراب کر دیے۔ یہی نہیں، اس نے دفتر
دفتر میں شیرین سے بات چیت کی، جان پہچان بنا لی اور جانے کیا بات کہی کہ وہ فرحانہ کو فون کرتی اور احسن کے بارے میں وہی کہتی جو فہد اس کو کہنے لگے۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے شیرین کے ساتھ کس قسم کی دوستی گانٹھ رکھی تھی کہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ فرحانہ کا تو احسن سے بات کرنا تک ممنوع تھا، وہ بھلا کس طرح اس معاملے کی چھان پھٹک کرتی یا احسن بھائی سے باز پرس کر کے غلط فہمی دور کرتی۔ ہوتے ہوتے اندر ہی اندر دونوں گھرانوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، دلوں میں نفرتیں اور دوریاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ دونوں گھرانوں کے افراد اوپر سے تو اخلاق سے ملتے لیکن دلوں میں رنجش تھی، ایک دوسرے سے منہ پر کچھ نہیں کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے بارے میں اپنے گھر بیٹھے ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کی ہیں۔ فہد صاحب تو ویسے ہی دونوں گھروں میں ہر دل عزیز چہیتے بھانجے تھے، کسی کو ذرا بر بھی یہ گمان نہ گزرا کہ یہ بھانجا ہی فتنہ پھیلا رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اپنے مقصد کے بارے میں تو اس چالاک نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہمارا فرحانہ کے گھر جانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہم اپنے رشتے کی پھپھی کے گھر دعوت میں گئے جہاں فرحانہ بھی آئی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے بات تک نہ کی بلکہ مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ بھائی سے تو ویسے ہی پردہ کرتی تھیں۔ فہد کا اصل مقصد تو فرحانہ کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ وہ اگر ہمارے گھر آتی رہتی یا ہم ان کے گھر جاتے رہتے تو فہد کی باتوں کا پول کھل جانا عین ممکن تھا، تبھی اس نے یہ اسکیم سوچی تھی۔ یوں ایسی سرد جنگ چل پڑی کہ دل کوسوں میل دور ہو گئے، مگر فہد کا پول کسی نے بھی نہ کھولا۔ کچھ غلطی ہماری بھی تھی کہ اس کی مکاری کو نہ سمجھ سکے، یہی سمجھتے رہے کہ اگر وہ ہم کو تایا اور تائی کی کئی باتیں آ کر بتاتا ہے تو خیر خواہی کر رہا ہے اور سچ ہی بتا رہا ہے۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے احسن بھائی کے خلاف فرحانہ کے دل میں غلط فہمیاں ڈال کر خود اپنی محبت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں فرحانہ کے والد نے میرے ابو سے فرحانہ کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ امی ابو بھی خار کھائے بیٹھے تھے، انہوں نے بھائی جان کو حکم دیا کہ طلاق نامے پر دستخط کر دو، ہم جا کر ان لالچی لوگوں کے منہ پر مار آتے ہیں جنہوں نے 20 تولے اور شاندار بری کی خاطر ہم کو اس قدر ذلیل کیا ہے۔ میرا فرمان بردار بھائی بیچارہ گھٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار اس نے ہمت سے کام لے کر کہا کہ اس حکم سے پہلے مجھے ایک بار فرحانہ سے بات کرنے دیجیے، مگر والدین نے نادر شاہی حکم کے آگے اس کی ایک بھی نہ چلی اور اس نے دل ریزہ ریزہ کر کے طلاق نامے پر دستخط کر کے ابو جان کے حوالے کر دیے۔ یوں میرے بے قصور بھولے بھالے بھائی کے حق پر اس شاطر نے کمال چالاکی سے ڈاکہ مارا اور پاکستان میں رہنے کی مدت بڑھا کر تایا جان کو گھیر کر فرحانہ سے شادی کر لی۔ تایا کے سامنے بہن کا بیٹا جو فارن نیشنل تھا موجود تھا۔ ان کو لگا کہ احسن سے زیادہ اچھا فہد کا رشتہ ہے، یہ لوگ دولت سے بھی مالا مال ہیں، تبھی تو انہوں نے ہماری طرف سے دل صاف کرنے کی بجائے ہنس کر فہد کا رشتہ قبول کر لیا اور غلط فہمیاں دور کرنے کے بارے میں کوئی تردد نہ کیا۔ فہد اور فرحانہ کی شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فہد کا ویزا ختم ہو گیا، اب ان لوگوں کا واپس جانا لازم تھا۔ طے یہ ہوا کہ فرحانہ کا پاسپورٹ بنوا کر فوٹو کاپی لے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بلوا لیں گے، لیکن وہاں گئے کئی ماہ گزر گئے، ویزا نہ آیا، جیسے وہ فرحانہ کو اپنے پاس بلوانے والی بات کو بھول ہی گئے ہوں۔ ادھر فرحانہ شوہر کے پاس جانے کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ ایک دن ہم کو کسی تقریب میں ایک عورت اور لڑکی ملی، انہوں نے بتایا کہ کینیڈا میں ہم آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے قریب میں رہتے ہیں اور فہد نے وہاں شادی کر رکھی ہے، اس کے تو بچے بھی ہیں۔ والد صاحب یہ سن کر سکتے میں آ گئے، وہ اسی وقت تایا جی کے گھر گئے۔ فرحانہ اور فہد کی شادی کے کافی عرصے کے بعد وہ پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے گھر جا کر ان سے ملے تھے، انہوں نے یہ خبر سنائی۔ فرحانہ اس اطلاع کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس دوران تمام پچھلی باتیں کی گئیں اور فہد کی لگائی باتوں کی تصدیق بھی کی گئی تو تمام باتیں غلط ثابت ہو گئیں۔ ابو امی تایا تائی سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی کہی ہی نہیں۔ اب دونوں بھائی افسوس میں تھے
کہ ہم نے دلوں میں قدورت پارنے کی بجائے ایک دوسرے کو فہد کی سنی ہوئی باتیں بتا کر تصدیق کیوں نہ کر لی جو اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑا۔ تایا سخت غصے اور صدمے میں تھے۔ انہوں نے کینیڈا فون کر کے اپنی چھوٹی بہن سے بات کی اور ان سے فہد کی شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ بھی بتایا کہ ملازمت کے سبب وہ دوسرے صوبے میں رہتا ہے اور کبھی کبھار چھٹیوں میں آتا ہے، میں اسے فون کر کے پوچھوں گی۔ وہ کیا پوچھتی؟ متعدد بار پوچھا مگر وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ اب دوسرے ملک کا معاملہ تھا سو لٹک گیا۔ 4 سال اسی طرح ان کے انتظار میں گزر گئے۔ آخر بڑی پھپھو کاغذات لے کر کینیڈا چلی گئیں اور چھوٹی پھپھو پر زور ڈالا کہ بسانا ہے تو بساؤ ورنہ طلاق دو۔ 1-2 بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، اوپر سے چپ سادھ لی ہے۔ کیا لڑکی کی زندگی یوں ہی برباد ہوتی رہے گی؟ خبر تو صحیح تھی، فہد نے وہاں شادی کی ہوئی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ بڑی پھپھو طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا کر لے آئیں۔ احسن بھائی کا ایسا دل ٹوٹا کہ شادی کا نام نہ لیتے تھے۔ بہرحال قسمت میں ان کی فرحانہ ہی لکھی گئی تھی، سو انہوں نے والدین کے سمجھانے سے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر وہ پہلی سی بات نہ رہی تھی، پھر بھی خاندانی شرافت کا ہاتھ انہوں نے پکڑ رکھا اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ آج فرحانہ میری بھابھی ہے اور ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ وہ بھائی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، تاہم جو داغ فہد نے لگایا وہ تو باقی ہے۔ یہ گھاؤ بہت گہرا ہے جو کبھی کبھی ہرا ہو جاتا ہے اور اس گھاؤ کا مرہم احسن بھائی کے بچے ہیں جو اس کی جلن کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے دوستو، اگر رشتوں میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو رشتے توڑنے کی بجائے غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن کو کاٹا جاتا ہے، انگلیوں کو نہیں۔ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ یہاں سے سبق سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔